Based on the lessons drawn during Operation Sindoor and after losses of the IAF resulting in 6 jets down, इंडिया इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है। कोई सियासतदान अगर ये बात करता तो फिर भी ठीक थी। वो ये कहता है कि भाई ऑपरेशन संदूर तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, उसमें अभी फैसला होना बाकी है। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि भाई जिस वक्त आपने ये ऑपरेशन संदूर शुरू किया और जब आपका बहुत ज़्यादा एयरफोर्स का नुकसान हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स में वो अपने मोर्चों से सफ़ेद झंडे लहरा रहे थे कि बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमारी बहुत ज़्यादा अमवात हो गई हैं और हालत ये हो गई थी कि उनकी जो कैजुअलिटीज़ हुई, उनके जो फौजी मारे गए, उनकी लाशें उठाने के लिए भी उनमें ज़रूरत नहीं हो रही थी। चाइना जो है वो उसने अपनी पेशकदमी जारी रखी हुई, बिल्कुल ऐसे ही है सर। वो हर बार 10-15 किलोमीटर जो है उस पर कब्जा करता है। इंडिया के अपने दाखिली मामला बहुत सारे जो हैं वो कशीदा हैं, बड़ी सूरत हाल जो है ख़राब है। फिर बांग्लादेश के साथ जो है उनकी कशीदगी इस वक्त जो है वो अरूज को छुई हुई है। उन्हें ये अंदाज़ा है कि इस वक्त वो दिफाई लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से और असले को इस्तेमाल करने की जो एक इस्तेदाद है, जदीद असले को उसमें इंडिया इस वक्त बहुत पीछे है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। कल आपने देखा हो गया कि इंडिया ने एक दफ़ा फिर से वही बॉलीवुड वाले तर्ज अमल को अपनाते हुए उनके जो आर्मी चीफ हैं उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। वो करते नहीं हैं, उनसे करवाई जाती है, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है और ऐसी स्क्रिप्ट थी कि उसके बाद ना सिर्फ इंडिया की जो पब्लिक है वो उन पर हंस रही है, बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 2025 के बाद भारत जो है एक दफ़ा फिर से पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है और पूरी दुनिया में उसे हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी बातें हुई हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्यों करवाई गई, उसकी क्या वजह बनी, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तज्जियाकार खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर जीत गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कमाल कर दिया, पाकिस्तान तो डर गया था। इंडिया इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है। एक दबाव उन्हें अपोजिशन जो जमातें हैं उनकी तरफ से है, दूसरा दबाव उन पर जो है हिंदुत्वा, जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनकी तरफ से है, और तीसरा दबाव जो है वो दुनिया की तरफ से है। आपके राफेल तैयारे जो है जब वो आए तो आपने उनके ऊपर ऐसे कहा कि जैसे ये उड़ने वाला भगवान है जो हमें बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो इस तरीके से पाकिस्तान ने किस तरीके से क्यों मार गिराए। और दूसरा फिर अहम चीज़ जो है उनकी तरफ से अभी तक ये सवाल किया जा रहा है कि जो पहलगाम दहशतगर्दी आप कहते थे कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, तो भाई उसमें तो यूएनओ जो है अपनी रिपोर्ट में कह चुका है, अमेरिका के तहकीकी अदारे रिपोर्ट दे चुके हैं कि उसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया अभी तक जो है वो अखबारी कटिंग्स और टीवी के बयानात के अलावा कोई सॉलिड सबूत जो है पाकिस्तान के खिलाफ उसने नहीं दिया। तो ये एक उनका दबाव है। अब जो हिंदुत्वा है, हिंदू इंतहा पसंद है, उन्हें अपनी साख जो है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है ऑपरेशन संदूर ही की वजह से। अब ऑपरेशन संदूर जो है वो शुरू किया उन्हीं के बगल बच्चे ने, नरेंद्र मोदी ने, और उसने पता नहीं क्या सोच कर जो है वो उस वक्त जो है पाकिस्तान में पृथ्वी और ब्राह्मोस मिसाइल जो है पाकिस्तान के 6 शहरों पर गिराए और उसमें कुछ शहादतें भी हुई 38 के करीब जो है, जिसमें अक्सरियत जो है मासूम बच्चे, औरतों और उनकी थी, एक खातून भी थी। तो उसमें फिर वो यही सवाल करते हैं कि भाई आपने अगर ये ऑपरेशन शुरू किया था तो फिर शिकस्त क्यों हुई आपको? सर, इसमें ये सवाल कल वहाँ पर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे उन्होंने भी उठाया, बाद में जो पब्लिक है वो भी यही सवाल कर रही है। तो इंडियन आर्मी चीफ कहते हैं कि आइंदा अगर हमारी जंग होगी उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के 6 जहाज़ गिरे हैं, कल वो मान भी गए हैं। कोई सियासतदान अगर ये बात करता तो फिर भी ठीक थी। वो ये कहता है कि भाई ऑपरेशन संदूर तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, उसमें अभी फैसला होना बाकी है। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि भाई जिस वक्त आपने ये ऑपरेशन संदूर शुरू किया और जब आपका बहुत ज़्यादा एयरफोर्स का नुकसान हो गया, पाकिस्तान की तरफ से साइबर हमलों की वजह से आपका 70% बिजली का निज़ाम दरम बरम, बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत सारे आपके नुकसानात हो गए। आपके बहुत सारे जो अहम मकामात थे, तनसीबात थी फ़ौज की, वो एयरफोर्स ने तबाह कर दी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने। और फिर सबसे बढ़कर उनका जो दिफाई निज़ाम था S-400 जिस पर उन्हें बड़ा फ़ख्र था, वो बर्बाद कर दिया गया। तो उसके बाद जो है अभी तक आप कहते नहीं जी ऑपरेशन जो संदूर है वो तो जारी है। सर, कल तो वो मान भी गए हैं ना कि हमारे 6 जहाज़ जो हैं पाकिस्तान ने गिराए हैं, पहले तो मान ही नहीं रहे थे। ये उनके मानने के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास उनके सैटेलाइट जो निज़ाम था उसकी वजह से उनके पास
ہماری موومنٹ کی ساری جو ہے وہ موجود تھی. انہیں علم تھا کہ ہمارے طیارے جو ہیں وہ کہاں کہاں کون سے اور کون سا اسکواڈرن کدھر تعینات ہے, اور ان کی ہماری ایئر فورس کی نقل و حرکت بھی ساری ان کے نوٹس میں تھی, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نشانہ بنایا. اچھا سر, اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہماری موومنٹ کا پتہ تھا, پاکستان ہماری موومنٹ دیکھ کے ڈر گیا کہ اب ہم پہ بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے, انڈیا ہمیں تباہ کر دے گا, پاکستان رک گیا. دیکھیے اس میں اب یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس وقت پاکستان نے ان کے رافیل 4 طیارے گرا دیے اور باقی طیارے بھی جو ہے ان کے برباد کر دیے, اور ٹوٹل 20 طیارے جو تھے وہ انگیج کیے گئے, ٹارگٹ کیے گئے. جو ایئر فورس کی اصطلاح ہے پوری دنیا میں, جب کوئی ایک لاک ہو جاتا ہے ٹارگٹ کوئی طیارہ, تو ایک طرح کا یوں سمجھے آپ اس کے اوپر میزائل فائر کریں نہ کریں تو وہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ جی وہ تباہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو زیادہ ان کا پریشانی کی وجہ بھی یہی تھی, اور اس کے بعد تو ان کی ایئر فورس کا جو ہے مورال ہی تباہ ہو گیا. ایسے ہی ہے. اور پھر بہت ساری مقامات پر پاکستان جو ہے وہ کوئی فلمی منظر نہیں تھا, ان کے کوئی بالی ووڈ یا کوئی فلمی دنیا کا بنایا ہوا سیٹ نہیں تھا کہ جس میں انڈین جو ہیں وہ باقاعدہ بہت سارے سیکٹرز میں وہ اپنے مورچوں سے سفید جھنڈے لہرا رہے تھے کہ بالکل ایسے ہی ہے سر. ہماری بہت زیادہ اموات ہو گئی ہیں, اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے جو کیجولیٹیز ہوئیں, ان کے جو فوجی مارے گئے, ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ان میں جرت نہیں ہو رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرائے کہ جناب ہم مان گئے کہ آپ جیت گئے. اور اس کے باوجود اگر ان کا آرمی چیف یہ بات کرتا ہے تو پھر اس کی عقل اور اس کی فہم پر جو ہے ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی ایسا لوز پوائنٹ نہیں ہے تھرو LOC کہ جہاں پر ہم دیکھیں کہ کوئی دہشت گرد جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں بھارت میں, لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہی لوگ دوبارہ پریس کانفرنس کریں گے, دوبارہ سے کوئی فالس فلیگ آپریشن بنائیں گے, جو ہمیشہ سے ان کا وتیرہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے پاکستان سے آئے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے پہلگام والا بنایا یا اس سے پہلے دوسرے آپریشن بنائے. دیکھیے وہ جو اپنا 12 تاریخ کو انہوں نے رولا ڈالا تھا ان کے میڈیا پہ کہ جی پاکستان کی طرف سے 5 جو ڈرونز تھے وہ ہم دیکھے گئے ہیں اور ایک مار گرایا گیا ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کے اسی اسٹوڈیو میں یہی بات ہوئی, بالکل ایسے ہی مار گرایا ہے, تو بھائی اس کی کوئی باقیات تو دکھا دیں. اور سر کل آرمی چیف 6-7 کہہ رہے ہیں وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو ڈرونز ہیں یہ سرویلنس پہ تھے. یہ اس لیے آئے تھے کہ 2 چیزیں ہیں, ایک تو انڈین آرمی کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکیں, دوسرا وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہاں سے کوئی ایسا گیپ ہے جہاں سے ہم کوئی ایسی جگہ جہاں بھارتی فوج نہ ہو اور ہم وہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ انڈین حدود میں داخل کر سکیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ اسی پریس کانفرنس میں ہی وہ یہ کہتا ہے کہ پہلگام میں اس کے بعد ہم نے جو آپریشن کیا اس میں ہم نے بہت سارے دہشت گرد جو تھے درجنوں مار دیے, جن میں اکثریت پاکستانیوں کی تھی, اور اس کے بعد وہاں سے دور اندازی نہیں ہو رہی, اور اس لیے نہیں ہو رہی کہ بھارتی فوج جو ہے لائن آف کنٹرول ہو یا سرحد ہو پوری طرح چوکس ہے, اور ان کے یہ ڈرونز جو ہے بنیادی طور پر یہی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو پھر اس سے بڑی بحث خیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف ایک ہی لمحے میں ایک ہی 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں وہ یہ مان رہا ہے کہ ہمارے جو طیارے تھے پورے انڈیا کے طول و عرض میں کہاں کہاں کون سے تعینات تھے, ان کا سیٹلائٹ جو ہے وہ پوری اس نے نظر رکھی ہوئی تھی. جو پاکستان ہے اس کے پاس ساری سیٹلائٹ کی معلومات موجود تھیں. بات یہ ہے کہ یا تو وہ اسکرپٹ جو ہے اسے یاد نہیں رہا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی, اور دوسرا پھر اہم چیز یہ ہے کہ سب سے جو اس وقت صورتحال بنی ہے انڈیا کے اپنے داخلی معاملات بہت سارے جو ہیں وہ کشیدہ ہیں, بڑی صورتحال جو ہے خراب ہے. پھر بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے ان کی کشیدگی اس وقت جو ہے وہ عروج کو چھوئی ہوئی ہے, لیکن اس پر بھی کسی صحافی نے کوئی سوال نہیں کیا. سر اس میں آپ کی بات وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بنگلہ دیش کا ذکر کر رہے ہیں, پاکستان کا کر رہے ہیں, وہیں پر اب جو چائنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے سر اٹھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اروناچل پردیش جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے, انہوں نے 50-60 کلومیٹر جو ہے وہ کیپچر بھی کر لیا ہے. اب دوبارہ سے انڈیا میں یہ لوک سبھا میں جو ان کے سینیٹر ہے, جو ان کے ممبر ہے لوک سبھا کے, وہ یہ کویسچن ریز کر رہے ہیں کہ ہم چائنا کو کیوں نہیں روک پا رہے. کیا مودی حکومت چائنا کو روک پائے گی یا پھر چائنا اروناچل پردیش لے کے پھر سانس لے گا؟ اگر پچھلے 25-30 سالوں میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو چائنا جو ہے وہ اس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی. بالکل ایسے ہی ہے سر. وہ ہر بار 10-15 کلومیٹر جو ہے اس پہ قبضہ کرتا ہے, وہاں وہ سڑکوں کی تعمیر کرتا ہے, وہاں باقاعدہ مورچے قائم کرتا ہے, پختہ جو ہے عمارتیں کھڑی کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب انڈیا بہت زیادہ شور مچاتا ہے تو وہ خاموشی ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جس وقت وہاں کانگریس کی حکومت تھی
اس وقت بھی انڈیا نے جاری رکھا ہوا تھا, اور BJP کی حکومت پہلے تھی تو اس وقت بھی یہ سلسلہ تھا اور اب بھی ہے. اس میں چائنا یہ کہتا ہے کہ اروناچل پردیش جو ہے وہ اسی کا ہی حصہ ہے اور وہ ہم نے واپس لینا ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں اس کے اوپر کب تک مزاحمت کریں گے. گلوان ویلی دیکھ لیں, انہوں نے بہت سارا لداخ کا علاقہ جو وہ اسٹریٹجکلی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے, کیونکہ انڈیا نے وہاں پر ایک سڑک جو ہے تعمیر کی بڑی اور جھیل کے اندر سے وہ سڑک گزاری, تو انڈیا نے اس پورے علاقے پر جو تھا وہ قبضہ کر لیا, اپنا وہ قبضہ مستحکم بھی کر لیا ہے اور اب انڈیا اس کا نام بھی نہیں لیتا. تو وہ چائنا کا جو اپنا سٹینڈ ہے وہ تو ہے, وہ تو اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہاں, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جنگ اور اس کے بجائے وہی طریقہ کہ آہستہ آہستہ قبضہ کیے چلے جائیں اور وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو سر اس میں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائنو پاکستان جو ایگریمنٹ تھا ہمارا چائنا کے ساتھ, اب بھارت اس پر بھی بات کرنا دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے کہ ہم اسے نہیں مانتے, ہم اسے رد کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کا ماننا یا نہ ماننا ایگزسٹ کرتا ہے؟ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, نہیں مانے بھائی. اب پاکستان نے اگر سعودی عرب کے ساتھ جو ہے دفاعی معاہدہ کیا, یہ نہیں مانتے نہ مانے. اب ترکی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہ رہا ہے, مصر شامل ہونا چاہ رہا ہے, یہ نہیں مانتے تو نہ مانے. اس کے ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف جو ہے یہ بنیا یہ ہندو جو مینٹیلٹی ہے یہ سازشیں کر سکتے ہیں. یہ سامنے اچھا ہندو کبھی بھی تاریخ میں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں واریر نہیں رہے. انہوں نے کبھی اپنی جو اس وقت بھی ہزاروں ریاستیں تھیں سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کی مختلف, اور وہ کبھی آپس میں ضرور لڑتے رہتے تھے, آپس میں ضرور لڑتے مارتے ایک دوسرے کو مرتے رہتے تھے, لیکن کبھی باہر نکل کر باہر کی قوموں کے ساتھ انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی. پھر یہ بھی تاریخ ہے کہ باہر سے جو بھی آیا ہے, سینٹرل ایشیا سے آیا, جہاں سے بھی آیا ہے, انہوں نے آ کے ان کو جوتے مار کے ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے اور اس کی بھی تاریخ بڑی پڑی ہے. تو پھر یہ اتنے علاقہ یا اتنے وہ نہیں ہیں اور ان میں اس طرح کا حوصلہ نہیں ہے جو کہ ایک سپاہ میں ہونا چاہیے, ایک پروفیشنل فوج میں ہونا چاہیے. ہاں, سازشیں وہ ضرور کر سکتے ہیں. اچھا سر, اس میں اگر دوبارہ اب بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ اگر یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے تو دوبارہ اگر یہ پاکستان پر حملہ کریں گے تو پھر پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ جو انڈیا کی گیم ہے یہ کتنے ٹائم کی ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب اگر وہ ایسی کوئی کارروائی کرتے بھی ہیں, انہیں یہ اندازہ ہے کہ اس وقت وہ دفاعی لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور اسلحے کو استعمال کرنے کی جو ایک استعداد ہے, جدید اسلحے کو اس میں انڈیا اس وقت بہت پیچھے ہے. اس کا بنیادی فرق تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے میزائل خود تیار کر رہا ہے, پاکستان کی اپنی ٹیکنالوجی ہے, تیمور میزائل جو ہے وہ تیار کیا گیا. اسی طریقے سے اپنا نیوی میں ہمارے جو اس وقت ترقی ہو چکی ہے, جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے وہ انڈیا جو ہے اس پر بھی پریشان ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا ابھی تک جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے اسلحہ اور سارا کچھ جو ہے اس کا محتاج ہے. اب اس کا جو تیجا طیارہ اپنا تیار شدہ تھا جو 3 دہائیوں سے بن رہا تھا, اس کا انجام پوری دنیا وہ اڑتے گر جاتے ہیں. اور پھر پاکستان کی آپریشن سندور میں کامیابی کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ اس کے بعد سے ہی پاکستان کے پاس ڈیمانڈز جو ہیں اتنی بڑھ گئی ہیں. اچھا سر, تھنڈر طیاروں اسی سوال پر آنے والا تھا کہ انڈیا کہتا ہے کہ جو کامیابی ہے وہ تو ہماری ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ انڈیا اس ٹائم لگا ہوا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, اور اوپر سے US جو ہے وہ اپنا دن بہ دن ٹیرف جو ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ اس ٹائم تقریباً 1 درجن کے قریب جو ممالک ہے وہ اس طرف آئے ہوئے ہیں کہ JF-17 جو ہے ان کی ڈیلز کر لیں, آپ کے جو میزائلز ہیں جو آپ بنا رہے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں. تو پھر یہ کامیابی تو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے. تو آپ یہی دیکھ لیں نا, یہ جو پریس کانفرنس آرمی چیف انڈیا نے کی ہے, اصل میں یہ ہر سال یہ ایک ان کی روٹین ہے کہ وہ باقاعدہ گزرے ہوئے سال کے حوالے سے اور آئندہ انڈین آرمی کے منصوبوں کے حوالے سے میڈیا کے ذریعے اپنی عوام کو آگاہ کرتے ہیں. مطلب یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ سلسلہ ہے اس کا, اور یہ لازمی ہر جنوری میں انڈین آرمی چیف جو بھی ہو وہ یہ پریس کانفرنس اس طرح کی میڈیا کے ساتھ کرتا ہے. پھر ایک دوسری اہم چیز جو ہے وہ داخلی انتشار ہے, جو وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے اس کی وجہ سے وہاں داخلی جو ہے انتشار بہت زیادہ ہے. تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنے داخلی مسائل کی طرف توجہ دے. اچھا سر, آپ 2026 کس طرح دیکھتے ہیں کہ 2026 پاکستان کے لیے کیسا سال رہے گا اور انڈیا کے لیے کیسا ثابت ہونے والا؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جس طریقے سے پوری دنیا جو ہے پاکستان کی طرف متوجہ ہے, پاکستان سے
جدید ہتھیاروں کی خریداری کے لیے ڈیمانڈس کی جا رہی ہیں, MOU سائنس کیے جا رہے ہیں, اور پھر جو دنیا کے اوپر کی سطح پر جتنے معاملات ہیں پاکستان ان میں ان ہے, لیکن انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا. کسی زمانے میں انڈیا پروپیگنڈا کیا کرتا تھا کہ ہم نے پاکستان کو عالمی سطح پر سفارتی لحاظ سے تنہا کر دیا ہے, اور آج انڈیا اسی تنہائی کا شکار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر اور مسائل مزید بڑھیں گے. مہنگائی, ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, اس کا جو ہے اثرات جو ہیں وہ انڈین جب عوام پہ پڑے گا تو صاف ظاہر ہے وہ احتجاج کریں گے. پھر وہ وہاں پر جو ایک ہندو انتہا پسندی ہے اس کے اوپر بھی دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اور رد عمل بھی آ رہا ہے. خالد بیگ صاحب بہت شکریہ, آپ قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئے. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کل کس طرح سے دوبارہ سے جو انڈین آرمی چیف ہے وہ ایک سیاستدان کے طور پر سامنے آتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں وہ بالکل اسی طرح باتیں کرتے ہیں جس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امت شاہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, راجناتھ سنگھ پریس کانفرنس کرتے ہیں, نریندر مودی کسی جلسے میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں, یا پھر پریس بریفنگ جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو سیم ایز اٹ از تھا. اب آپریشن سندور میں کس کی ناکامی ہوئی ہے, کس کی جیت ہوئی ہے, پوری دنیا اس سے بخوبی واقف ہے. اور کل یہ لوگ مان بھی چکے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے 6 جہاز جو ہیں, 6 طیارے جو ہیں وہ گرائے ہیں. اگر 6 طیارے گرنے کے بعد پھر بھی آپ آپریشن سندور کامیابی سے جیت گئے ہیں تو یہ جیت آپ کو مبارک ہو. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.